बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी, प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, आज एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGI-SPR जनरल अहमद शरीफ साहब की जानिब से, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साल गुज़िश्ता की जो कार्रवाइयाँ थीं, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है पाकिस्तान की, उसके हवाले से बताया गया। बहुत अहम नुकात थे जो कि उठाए गए, बहुत अहम इसको नतीजा खेज साल भी करार दिया, जिसमें कि क्लैरिटी के साथ रियासत जो है वो आगे बढ़ी। और क्लैरिटी ये थी कि दहशतगर्दों के साथ ना बातचीत होगी, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, इनका कला कुमा किया जाएगा, इनके ख़िलाफ़ जो है वो किसी किस्म की अपीज़मेंट की, मुज़ाकरात की, बातचीत की कोई फ़िज़ा जो है वो नहीं रखी जाएगी, बल्कि इनके ख़िलाफ़ जंग जो है वो जारी रहेगी। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने बहुत सारी बातें जो है वो भी वाज़ेह कर दी। मसलन 3 सूबों के अंदर DGI-SPR ने बताया कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। तीनों सूबे जो हैं वो मिल के या वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रियासत के साथ मिल के वो जंग लड़ रहे हैं। उनकी पॉलिसी में किसी किस्म का इबहम नहीं है। और अलबत्ता जो उन्होंने सवाल उठाया वो ये था कि 80% जो कार्रवाइयाँ हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रही हैं, दहशतगर्दों के हवाले से या दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वहाँ पे हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं, ये सवाल उन्होंने ज़रूर उठाया। साथ ही साथ उन्होंने इस एक तरह से देखा जाए तो एक चार्जशीट है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, एक चार्जशीट है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कार्रवाइयाँ हैं उसमें कमी के हवाले से या उनकी कारकर्दगी के हवाले से। और ये चार्जशीट जो है वो पेश की है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल अहमद शरीफ साहब ने। और उनका ये कहना था कि जो वहाँ पे एक तरह की पॉलिसी है, जो पॉलिटिकल नेक्सस है, वो पॉलिटिकल नेक्सस जो है वो अपीज़ करता है दहशतगर्दों को, और ताकि उनका जो नैरेटिव है वो आगे बढ़े। ये बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, बहुत सारी, उसकी हम कोशिश करते हैं कि आपको जल्दी से उसका खुलासा पेश कर दें। जो अहम बयानात आज उन्होंने दिए, ज़रा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। 3811 terrorist incidents in Khyber Pakhtunkhwa. Almost 80% of the terrorist incidents, why they are happening in Khyber Pakhtunkhwa? इसकी बुनियादी वजह है it is that politically conducive environment जो वहाँ पे provide किया जाता है, and the political criminal terror nexus जो वहाँ पे flourish कर रहा है। वहाँ पे वो अफगान तालिबान अपनी अमलदारी बना रहे हैं, उस वक़्त यहाँ पे उनकी इंटरनल फैसिलिटेशन शुरू होती है कि बातचीत करें, इनको स्पेस दें। Starts happening in 2021 and that's what's happening there right here. कोई टस से मस नहीं कर सकता हमें इस बयानिए से कि ये ख्वारिज कौन है, इनकी असलियत क्या है, हम हक पे हैं, हक पे खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। 5000 के लगभग मादनियात के लाइसेंस हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा में किसने इशू किए हैं? इधर किया GHQ ने इशू किए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने इशू किए हैं, क्योंकि वही मिजाज अथॉरिटी है। फौज को इशू किए हैं, कौन वहाँ इलीगल माइनिंग करवा रहा है? क्या फौज वहाँ पे कोई बेलचे लेके गई हुई है, कोई ड्रिलिंग कर रही है वहाँ पे? वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो कौम के आर्मी चीफ है, उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। ये काम तो किसी, इतना अख्तियार तो किसी वजीर आजम के पास नहीं था आज तक 1947 से कि वो किसी आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दे। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद मोहम्मद अली जिन्ना। ये एक नया कौम का बाप लेके आगे थे, क्योंकि उनकी सियासत जो सी उस ये डिमांड करती थी। बातचीत जो है ना, इट इज़ फॉर दी गवर्नमेंट। पोलिटिकल पार्टी ने जो बातचीत करनी गवर्नमेंट से करे, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने किसी से बातचीत करनी। कहते हैं जी कि ये फौज जो सी है इसको क्या विड्रॉ कर जाए। Please listen very carefully and understand. This is army is a federal force. It works under federal instructions. ये कह रहे हैं कि हम नहीं मरने को तैयार। सवाल ये है, कभी इन फितना ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? क्या हैबतुल्लाह साहब आप बताएंगे कि चारसद्दा में क्या होगा? दिलचस्प बात यह है कि 2026 के आगाज़ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें क्लैरिटी के साथ रियासत का बयानिया बताया गया है और ये कहा गया है कि इन दहशतगर्दों के साथ ना बातचीत होगी ना मुज़ाकरात होंगे, और बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट भी पेश की गई है कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं उसके अंदर किस तरह से अपीज़ किया जा रहा है पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो कि खैबर पख्तूनख्वा की है उनकी जानिब से।
کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور جیسے کہ کل سہیل آفریدی صاحب نے کہا، بار بار کہا، 2-3 دنوں سے وہ مستقل کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپریشن نہیں ہونے دیا جائے گا، اور یہ سوال پوچھا بھی گیا جس کے جواب انہوں نے کہا کہ آپریشن ریاست کرتی ہے، کیا ان سے پوچھ کے جو ہے وہ آپریشن کیا جائے گا، اور آپریشن ضرور کیا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، وہ آپریشن یا جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں ان کو چیلنج کرتی رہے گی، یا پھر اسی طرح سے یہ معاملات چلتے رہیں گے، یا پھر گورنر رول لگ سکتا ہے، جو کہ 26 کے آغاز میں اس پریس کانفرنس میں بہت سارے اشارے جو ہیں وہ مل رہے ہیں۔ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ آج کے اس پروگرام میں ہم اٹھائیں گے، اور اس پروگرام میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد علی صاحب، جو کہ معروف تبصرہ نگار، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، جن سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ آج سلمان اکرم راجہ صاحب عدم اعتماد کا اظہار بھی کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کے اوپر، اور پاکستان تحریک انصاف اس پریس کانفرنس کو کیسے دیکھتی ہے، دہشت گردی کے اوپر جو کارروائیاں ہیں اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، جو کہ ماحولیات کے وفاقی وزیر ہیں، تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گے۔ میں شروع کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ سے، سید محمد علی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس پریس کانفرنس کو ہم کس پیرائے میں دیکھیں؟ کیا ہم اس کو ایک چارج شیٹ کی صورت میں دیکھیں خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف؟ ہم یہ دیکھیں کہ اگلے سال میں کیا ہو سکتا ہے؟ 245 آرٹیکل کی بات آج بھی ہوئی ہے۔ کیا ہم یہ سمجھیں کہ ایک واضح پیغام ہے جو کہ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت کو دیا گیا ہے؟ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس پریس کانفرنس کو؟ بہت شکریہ آسما۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2026 کی پہلی اور ایک غیر معمولی ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے، اس نے یوں میں سمجھتا ہوں کہ 2025 میں تصویراتی اعتبار سے، روایتی محاذ پہ اور دہشت گردی کے خلاف جو پاک فوج نے بہت ہی تاریخی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس کے نتیجے میں ان کو جو اعتماد حاصل ہوا ہے اس کی انہوں نے ترجمانی بھی کر دی ہے، اور 2026 کے لیے انہوں نے داخلی اور خارجی سطح پہ اپنے موقف اور بیانیے کی ٹون بھی سیٹ کر دی ہے۔ یہ میں اس کو اس کانٹیکس میں دیکھتا ہوں، لیکن اس کی 3-4 جو سگنیفیکنس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ 2 چیزیں بالکل واضح جو کہ آپ موجود تھی پریس بریفنگ میں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ پچھلی کئی پریس بریفنگ میں بہت سے صحافی ان سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی تفریق سے ریکور کر چکی ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور میں کوئکلی بتانا ضروری سمجھتا ہوں آپ کے ناظرین کو کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیے، خان صاحب نے جس دور میں اپنا سیاسی کیریئر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے شروع کیا تھا، اس دور کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی سوچ، مزاج اور جو تجربہ تھا افغانستان اور طالبان کے حوالے سے وہ قدرے مختلف تھا۔ آسما، اس وقت جو فوجی قیادت ہے نا، اس نے 25-26 سال شہادتیں دی ہیں، خون بہایا ہے، خون دیا ہے، جنازے اٹھائے ہیں، اپنے یتیموں کی کفالت کی ہے، اپنی بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ تو ان کی جو سوچ ہے وہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی اور اس میں کوئی کمپرومائز ان کی سوچ، نفسیات اور نظریے کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب اس کی سوچ کی انٹینسٹی اور ڈیپتھ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس وقت جو پاک فوج کی قیادت ہے اس کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم ایک کا اور بالکل آپ چونکہ بہت کلوزلی دیکھتے ہیں، جو دفاعی اعتبار سے ایک ٹرم انہوں نے استعمال کی کہ اس سے پہلے ڈیفینسو پہ رہے ہم، اب ہم ظاہر ہے کہ ہم اوفینسو کے اوپر بھی گئے ہیں، اور اکتوبر کے جو افغانستان کے حوالے سے جو حملے تھے یا جو سینکچریز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، جو انہوں نے کہا ٹی ٹی پی کے خلاف تھا، یہ ٹی ٹی اے کے خلاف نہیں تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ شفٹ آیا ہے کہ پہلے تو ہر حملے کے یا بعد پاکستان حملہ کرتا تھا یا روکنے کی کوشش کرتا تھا، اب اوفینسو کی طرف بھی پاکستان گیا ہے، یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے، تصویراتی اعتبار سے آپ ڈیفنس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیٹرنس کی طرف جا رہے ہیں۔ ڈیفنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حملہ کیا جائے تو آپ اس کے خلاف دفاع کریں۔ ڈیٹرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مدافعتی کارروائی اس طرح سے کریں کہ جو بھی حملہ آور ہے
اس کو اتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے کہ پھر وہ دوبارہ حملے کے لیے 100 دفعہ سوچے. یہ ایک تصویراتی کانسیپٹ ہوتا ہے ڈیٹرنس. اچھا لیکن میں کوئکلی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کی جو جامعہ پریس کانفرنس تھی اس میں 3 باتیں بالکل واضح ہو گئی ہیں. اور پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے دشمنوں کی جو صف بندی ہے اس کو انہوں نے بالکل واضح کر دیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی انٹیلیجنس ادارے، پاکستان کی وفاقی حکومت، پاکستان کی عوام، علاقائی ممالک خصوصاً ایران، سنٹرل ایشین ریپبلکس، چین، عالمی طاقتیں، مغربی طاقتیں، عالمی ادارے، اقوام متحدہ، عالمی قانون مکمل طور پہ پاک فوج اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں دہشت گردی کی اس جنگ میں. بالکل. اور دوسری جانب صف کے دوسری جانب سامنے جو دشمن ہے اس کی بھی 5 صفیں ہیں. جی ہاں. اس کا جو سپہ سالار ہے وہ بھارت ہے، کیونکہ وہ بنیان المرصوص میں عبرتناک شکست اٹھانے کے بعد اب اس کی حکمت عملی یہی ہے کہ دہشت گردی کے ذریعے سے پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے، جس کے نتیجے میں آپ نے ان حملوں میں پچھلے چند ماہ میں اضافہ دیکھا ہے. اچھا اور دوسرا جو اس کا پراکسی ہے، ڈاکٹر صاحب جو آپ نے 5 بتائے، میں اس کو کوئکلی آگے بڑھا کے میں کوئکلی بس دشمنوں کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں 30 سیکنڈ میں. تو دوسرے لیول پہ ان کا پراکسی ہے افغانستان، جہاں سے مکمل سہولت کاری، ٹریننگ، ریکروٹمنٹ، سپورٹ، ہتھیاروں کی ترسیل کی جا رہی ہے. تیسرے لیول پہ جو ہے وہ طالبان اور افغان طالبان، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ہیں، جو کہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو کہ ایکچولی پاکستان کے خلاف سفارہ ہیں. اور پھر ان کے سہولت کار ہیں پاکستان کے اندر، اور آخر میں وہ سیاسی عناصر جو کہ ان کے لیے فضا کو ہموار کرنے کا کام کرتے ہیں. تو یہ صف بندی انہوں نے سامنے رکھ دی ہے. یہاں بالکل اس لیے روک رہی ہوں کیونکہ وہ جو سیاسی صف بندی اور سیاسی سہولت کاری ہے وہ کھل کے بتائی ہے. ڈاکٹر صاحب بیسر صاحب سے یہی پوچھوں گی، اور انفارچونیٹلی یا جو بھی اس کو کہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے اس کو بھی انہوں نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ وہ کیسے اپیزمنٹ چاہ رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے. تو وہ جو پولیٹیکل سہولت کاری ہے تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ، بیرسٹر صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک بڑے واضح بیانیے کے ساتھ ایک چارج شیٹ ہے جو کہ آج خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر عائد کی گئی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی ٹیررزم، دہشت گردی کے خلاف ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری طرف اگر کوئی بات کرتا ہے کہ نہیں ٹیررزم کو کوئی سہولت کار ہے، ٹیررزم کا، دہشت گردی کو کوئی سپورٹ کرتا ہے، تو اس کے خلاف قانون کے مطابق پوری کارروائی ہونی چاہیے. تو اس میں دو رائے نہیں ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیررزم کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، آپ کو دہشت گردی کے ساتھ کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو جو حکمت عملی چاہیے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. اس میں ضرور آپ کو ڈیفینسو بھی ہونا ہے، اوفینسو بھی ہونا ہے، جس طرح ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی جو جڑ ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کی وجوہات کیا ہیں، کس طرف سے ہم اکنامکلی بہتر ہو کے لوگوں کو مین سٹریم میں لا کے، کیا یہ بھی حکمت عملی اس کے ساتھ ساتھ چلنی چاہیے یا نہیں. یہ ایک نظریہ ہے یا یہ ایک خیال ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ خیال رکھنے سے تو دوسرا شخص سہولت کار نہیں بن جاتا. تو جہاں تک کے پی کے کی حکومت کا تعلق ہے، الیکٹڈ حکومت ہے، ان کی کابینہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت کیوں نہ ہو جو اس کے پیچھے کھڑی ہو، لیکن وہ ایک الیکٹڈ حکومت ہے، الیکٹڈ لوگ ہیں، ایم پی ایز ہیں، آئین کے مطابق بنے ہوئے ہیں. وہ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے مطابق اسٹریٹجی کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ اسٹریٹجی صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن اسٹریٹجی بنانا تو ان کا حق ہے. اور یہ بھی حق ہے کہ وہ جہاں آپ افینسو ہو رہے ہیں، جہاں آپ ڈیفینسو ہو رہے ہیں، جہاں آپ دہشت گردی کو طاقت کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں دوسری حکمت عملی بھی ساتھ ساتھ چلائی جائے. تو اس میں تو مجھے کوئی ایسا تصادم نہیں نظر آ رہا. ہاں، اگر کوئی سہولت کار ہے دہشت گردی کا،
اگر کوئی انڈیا کے ساتھ ہے ملوث اس سارے معاملے میں، اگر کوئی افغانستان کی حکومت کی مدد کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے خلاف پوری قانونی کارروائی کریں. میں تو کم از کم جی بالکل بیرسٹر صاحب، آپ کا تو موقف ہوں. ہمیشہ سے ہم جانتے ہیں، آپ دہشت گردی کے خلاف رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی دہشت گردی کے خلاف پالیسی ہے کیا؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ صرف مذاکرات کیے جائیں، ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، جو کہ وہ کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ان کے خلاف کارروائی کی گئی تو ہماری سیاسی قوت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. مطلب یہ سمجھانے پھر مذمت بھی نہیں آتی، تحریک طالبان ہو یا خوارج کے خلاف جو بھی چیزیں. تو پالیسی پاکستان تحریک انصاف کی ہے کیا، اور کیوں مذمت نہیں آتی، کیوں ان کے ساتھ بات چیت پہ بار بار زور دیا جاتا؟ جی، جس طرح میں نے ایکسپلین کیا، میری نظر میں اب کے پی حکومت کا کیا ایگزیکٹ موقف ہے، ڈیٹیلز تو ان کے پاس ہیں، لیکن میری نظر میں آپ کو جہاں ضرورت ہے کسی قسم کی کارروائی کرنے کی، آپ بالکل کریں. اس میں آپ کو ایک وفاق کا بلکہ ذمہ داری ہے، اور صوبے کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد انٹر کرتا ہے پاکستان میں تو اس کو پکڑیں اور اس کے خلاف جو بھی کارروائی ہے کریں، چاہے وہ طاقت کے ذریعے ہو، چاہے قانون کے ذریعے ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ بھی ایک صوبے کی ذمہ داری ہے، وفاق کی بھی اور صوبے کی بھی، اور ہر شخص کی، کہ وہ کولیٹرل ڈیمیج منیمائز کیا جائے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی دہشت گردی کی کارروائی کریں، کوئی آپریشن کریں اور اس میں انوسنٹ لوگوں کو بھی ماریں. ضرور ہوتا ہے، کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے کئی بار، لیکن وہ ایک پالیسی نہیں ہونی چاہیے ایسی. تو یہ ایسی پالیسیز ہیں ہمارے پاس بھی، اور میں خیال ہے کے پی کی حکومت اس کو رکھتی ہے، اس کو مد نظر، کہ جب آپریشن ہو تو آپ آپریشنز کو جہاں ضرورت ہے وہاں کریں، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے جیسا میں نے ایکسپلین کیا کہ اگر آپ نے جڑ سے اکھاڑنا ہے دہشت گردی کو، تو پھر اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کو تو پکڑیں، لیکن جو ایسے لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں مین سٹریم میں، جو سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی جو بھی ریلیشن شپ اگر کبھی کیا بھی ہے ٹیررزم سے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی ایک آپ کنسیڈر کرتے ہیں. اور یہ بڑی بار ہوا ہے. آپ ریسنٹ ایگزامپل لے لیں، ترکی میں کرد بڑی دیر تک چلا رہے تھے ان کے خلاف کارروائی، تو اس کے بعد جب انہوں نے اپنے ویپنز جو تھے، لیکن یہ سب کچھ دہشت گردی کے خاتمے کے بعد ہوتا ہے. ابھی تو دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی ہے. بالکل آپ کی اس میں ہو سکتا ہے آگے جا کے ہو، لیکن جب بھی مذاکرات کیے، اور بتایا آج ڈی جی نے کہ 21 سے 25 تک 5-6 مرتبہ جو ہے وہ افغانستان گئے ہیں پاکستان کے وفود، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ان کی مذاکرات ہی ہو رہے تھے، پھر مذاکرات فیل ہوئے استنبول کے اندر بھی، قطر کے اندر بھی. آپ نے دیکھا، آپ کے سامنے یہ سارا، تو وہ مذاکرات سے بات آگے نہیں جاتی. مگر مصدق صاحب، آپ کیسے رسپونڈ کریں گے جو بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں؟ اور دوسرا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے خلاف ایک چارج شیٹ آج پیش کر دی گئی ہے، اور 2026 کے اندر وفاق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کارروائی کرنے کے لیے اب لگتا ایسے ہے کہ ارادے گورنر رول کی طرف بھی جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو حیرت تو اس بات پہ ہوتی ہے جو ذرا مختلف ہو، پیٹرن سے ہٹ کے ہو. آپ 1990 سے شروع ہو جائیں، چلیں ایک آدھ بات کو چھوڑ دیجئے. آپ عمران خان صاحب کا کیریئر جو ہے 1990 جب شروع ہوا، وہ 2-4 جو بھی سینئر افسران تھے جو ان کو آرٹیکل لکھ کے دیتے تھے یا ان سے لکھواتے تھے، وہ آرٹیکلز پڑھ لیجئے، اور ان میں سے کسی آرٹیکل سے خان صاحب آج تک نہیں ہٹے، نہ اس نقطۂ نظر سے آج تک ہٹے ہیں. یعنی انہوں نے 1990 کی دہائی، آج سے 40 سال تقریباً لگ بھگ پہلے، انہوں نے طالبان کو گلوریفائی کرنا شروع کر دیا تھا، اور ہمیشہ سے اس بات کے وہ علم بردار رہے ہیں. انہوں نے کب کہا کہ یہ جو طالبان ہیں، یہ جو دہشت گرد جن کو ہم کہہ رہے ہیں اور وہ نہیں کہتے، کہ وہ کب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں؟ وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں یہ ہمارا حصہ ہیں، یہ ہماری سوشل فیبرک کا حصہ ہیں، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، ہم نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو مین سٹریم کرنا ہے، ان کے دفاتر ہمیں کھولنے چاہیے خیبر پختونخوا میں.
تو وہ کوئی انوملس کوئی نئی بات بتائیں نا آپ. بات تو یہ کہ کوئی ہٹ کے ہو کہ پہلے وہ یہ نہیں کہتے تھے, پہلی مرتبہ انہوں نے یہ کہا ہے, ایسا نہیں ہے. وہ کون سے تھے وہ جو دہشت گرد دو جن کو چھوڑ دیا گیا تھا, پارڈن دیا گیا تھا, پتہ نہیں کیا نام تھا, محمد وہ جو جن کو اس وقت پریزیڈنشل پریزیڈنشل پارڈن, یہ وہ لوگ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حقیقتاً دہشت گردی کی تھی. یہ وہی لوگ ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے آرمی پبلک سکول میں جا کے ہمارے بچوں کو قتل کیا, شہید کیا سینکڑوں کی تعداد میں, اور ان کی استانی کے اوپر سفوف گرا کے فاسفورس کا اسے آگ لگا کے راکھ کر دیا اور انہیں معاف کر دیا, اور آپ کہتے ہیں کہ انہیں ریہیبلیٹیٹ کریں. وہ میرے دوست مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آج پریزیڈنٹ نہیں ہیں, وہ شہادت دیں گے اس بات کی کہ جب ہم دونوں سینٹ میں تھے تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو سینیٹرز تھے وہ تل ملاتے تھے کہ ٹرکوں میں بھر بھر کے انہی لوگوں کو جنہیں ہم دہشت گرد کہتے تھے لا کے ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو پہلا نقطہ تو میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ جو آج مقدمہ, کوئی نیا مقدمہ نہیں پیش کیا گیا, جو ایک پیٹرن چل رہا ہے وہی پیٹرن آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. اس میں کچھ اضافت ہوئی ہے. اب اضافت کس حوالے سے ہوئی ہے؟ دو مختلف حوالوں سے ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دفاع جو ہے وہ وفاقی سبجیکٹ ہے. جس طرح تعلیم صحت اور گلیاں جو ہیں وہ صوبائی سبجیکٹ ہے, اسی طرح دفاع جو ملک کا ہے وہ وفاقی سبجیکٹ ہے. فورن پالیسی جو ہے وہ ملک کا وفاقی سبجیکٹ ہے. اگر کوئی ایک صوبہ بولے کہ میں ملک کی فورن پالیسی کے ساتھ نہیں چلتا تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ ایک صوبہ باقاعدہ یہ کہتا ہے کہ ملک کی فورن پالیسی تو یہ ہے, یہ سبجیکٹ بھی فیڈرل ہے, اسی آئین کے تحت, جس آئین کے تحت یہ ملک قائم ہے اس آئین کے تحت دفاع جو ملک کا ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. مگر ایک صوبہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. آپ کس کو نہیں مانتے؟ آئین کو نہیں مانتے, ملک کو نہیں مانتے, فیڈرل جورسڈکشن کو نہیں مانتے, کس چیز کو نہیں مانتے؟ اگر آپ ملک کی دفاعی پالیسی کو بھی نہیں مانتے اور ملک کی فورن پالیسی کو بھی نہیں مانتے تو پھر آپ کس چیز کو مانتے ہیں؟ تو یہ ایک نئی چیز ہے جس میں صوبے وفاقی جو سبجیکٹس ہیں دفاع کے یا کرنسی کے, یعنی ایک صوبہ جو ہے وہ یہ کہے کہ میں اس کو بھی نہیں مانتا. مگر اس کی جو وہاں کی جو پولیٹیکل ول ہے آپ اس کو اگنور بھی تو نہیں کر سکتے. دیکھیے آپ, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں آپریشن کرنا, جو کہ دیکھیے بات یہ نہیں, وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں آپریشن نہیں کرنا, انہوں نے کہا کہ ہم آپریشن نہیں کریں گے اور نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے باقاعدہ میڈم اپوز کیا انہوں نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کو. آپ کو یاد ہوگا جب یہ پہلی دفعہ آپریشن اناؤنس ہوا تو پی ٹی آئی نے ان آپریشنز کو اپوز کیا, اور ہم باقاعدہ پوچھتے رہے کہ اچھا چلیے ابھی ایک سال کے اندر اندر کیا پتہ چلا 1300 لوگ شہید ہو چکے ہیں, ہمارے 1235 لوگ شہید ہو چکے ہیں, تو کتنے لوگ شہید ہوں گے تو آپریشن کرنا پڑے گا؟ کتنے لوگ؟ یہ بھی تو کوئی پوچھے نا کہ 12,000 شہید ہوں گے تو آپ کہیں گے آپریشن کرنا چاہیے. کیا 1200 لوگ یا 1235 لوگ شہید ہو جائیں جس میں فوجی بھی ہوں, پولیس افسران بھی ہوں, سویلینز بھی ہوں, تو آپ پھر بھی آپریشن نہیں کریں گے؟ چلیں مان لے نہیں کریں گے, وہ کہتے ہیں نہیں کریں گے, چلیں مان لے نہیں کریں گے, پھر ہم پوچھتے ہیں پھر کیا کریں گے؟ نہیں مگر وہ تو ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اٹیکس جو ہیں وہ جے یو ایف پہ ہوتے ہیں, وہ پی ایم ایل این پہ ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی پہ ہوتے ہیں, اے این پی کے رہنما مارے گئے. یہ سوال بھی 80% جو دہشت گردی ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے اور بلوچستان میں کچھ ہو رہی ہے. یہ تمام دہشت گردی جہاں پہ چیخنا چاہیے لوگوں کو کہ یہاں پہ آپریشن کیے جائیں, ہمارے بچے مر رہے ہیں, وہیں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں, ہم بچے بے شک مرتے رہے ہیں, یہاں پہ آپریشن نہیں کرنا. اور جب ہم کہتے ہیں پھر کیا کرنا ہے تو کہتے ہیں معلوم نہیں. ہم کہتے ہیں ہم نیگوشیٹ کریں گے. میں نے کہا اچھا آپ کے پروگرام میں 3 مرتبہ پوچھا, کریں نیگوشیٹ, کریں نا نیگوشیٹ, میں بیٹھا ہوں, مجھے بتائیں آپ ان کی کیا بات مان. یہ مانیں گے کہ عورتوں کو, خواتین کو بھیڑ بکریوں کی طرح کمروں میں بند کر دیں, مان جائیں گے؟ یا یہ کہ بچیوں کے سکول بند کر دیں, یہ مان جائیں گے؟ یا جو طریقہ کار انہوں نے نافذ کیا ہے جہاں پہ ان کی طاقت چلتی ہے, اور انہوں نے باقاعدہ آپ کے ملک میں خیبر پختونخوا میں اناؤنس کر دیا کہ اس ڈسٹرکٹ کا وہ پتہ نہیں کیا لیڈر, وہ کیا اس کو بولتے ہیں, ولی جو بھی ہے, نور ولی محسود, کہ اس صوبے کا یہ فلاں جو ڈسٹرکٹ ہے اس کا یہ ہے مالک, اس ڈسٹرکٹ کا یہ امیر ہے, اس ڈسٹرکٹ کا یہ امیر ہے. تو کیا آپ ان کو امیر مانتے ہیں؟ ان کے پاس تو ایک دہشت گردی کی وہ ایک فریم ورک ہے
جس کو وہ جہاں جاتے ہیں نافذ کر کے دکھاتے ہیں. تو آپ جب کہتے ہیں کہ ہم نیگوشیٹ کریں گے تو میں پوچھتا ہوں بھائی آپ کیا نیگوشیٹ کریں گے وہ بھی تو بتائیں. وہ آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم آئیں گے. انہوں نے تو کہہ دیا میں نے امیر بھی بتا دیے, ڈسٹرکٹ بھی بتا دیے, اپنی انٹرپریٹیشن بھی بتا دی کہ مسلمان کون ہے, یہ بھی بتا دیا عورتوں کا رول کیا ہے, یہ بھی بتا دیا بچیوں کے اسکول کھلیں گے یا نہیں. تو آپ کیا نیگوشیٹ ان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سوال تو امپورٹنٹ ہے بیرسٹر صاحب, یہ میں آپ کے ساتھ بھی اس پہ بات کروں گی اور ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بھی, کہ یہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر اگر آیا جائے کیا ہوگا. اور مذاکرات تو بار بار ہوتے رہے ہیں, خود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے مذاکرات کیے, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو 40,000 لوگ یہاں پہ آئے جس میں کہ 5 سے 6,000 جنگجو, خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جنگجو تھے, وہ اب ہر طرف نظر آ رہے ہیں ہمیں, جو اٹیکس کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا اور اب کیوں پاکستان تحریک انصاف اسی پالیسی کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہے؟ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ کیوں عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر کی چیئرمین شپ کے اوپر. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ کے پاس واپس آؤں گی کہ ابھی جو مصدق صاحب نے کہا کہ مذاکرات جو ہیں وہ کریں گے تو کس چیز کے اوپر کریں گے, وہ تو ان کا جو پوائنٹ ویو ہے, نظریہ ہے, بالکل مختلف ہے. وہ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں, قبضہ کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ حقیقت ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ کہتی ہے ہم نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ, لیکن وہ طالبان کے ساتھ ٹی ٹی اے ہو, ٹی ٹی پی ہو, ان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں, آئی تھنک جو آپ لفظ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں یا لفظ ہے, میرا خیال ہے میں ٹیکنیکلی تو اس کو نہیں مانتا کہ آپ کوئی مذاکرات کرتے ہیں ٹیررسٹ کے ساتھ. آپ اپنی ڈیمانڈز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں. ٹیررسٹ کے ساتھ آپ مذاکرات اس طرح تو نہیں کرتے جس طرح ایک سیاسی لوگ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں. اس لیے اس کو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ جوڑنا کہ سیاسی لوگ بیٹھ کے اپنی گفتگو کریں یا ڈائلاگ کریں, یہ درست نہیں. جب ٹیررزم کی بات ہو تو یا کوئی ٹیررسٹ اسٹیٹ کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہو تو پھر جس طرح حکومت نے کوشش کی تھی افغانستان کے ساتھ بات کرنے کی اور جس طرح میڈیشن کرنے کی کوشش کی تھی قطر, وہ پھر آپ اس لیول پہ جا کے ڈسکشن نہیں بلکہ اپنی ڈیمانڈز کرتے ہیں, اور ڈیمانڈز پھر اگر پوری ہوں تو پھر آپ نیکسٹ اس کی کاروائی کرتے ہیں امپلیمنٹیشن پہ ان ڈیمانڈز کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ ٹیررسٹ کے ساتھ آپ بات چیت اس طرح تو نہیں کر سکتے جو آپ جس ڈائلاگ کی آپ بات کر رہے ہیں. اس کا یہ ایک اور ہی سفیر میں آپ جا کے بات کرتے ہیں, اور یہ بات تب ہوتی ہے جب آپ ایک بار دہشت گرد جو ہے, اگر کوئی تنظیم ہے ایسی, وہ اپنا ہتھیار ڈالنے کی بات کرے اور وہ بات کرے آپ کے ساتھ آپ کے قانون کے مطابق رہنے کی, تو یہ اس لیول پہ جا کے ٹیررزم کے ساتھ بات کی جاتی ہے. اور اس کے ہسٹری کے بڑے اگزامپلز ہیں, آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں, آپ نے تو بڑے آرٹیکلز بھی لکھے ہوئے اس کے اوپر. جی میں بس یہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ سے آپ کے پاس آ جاتی ہوں. یہ جو بات کی جاتی ہے کہ سیاسی قوت کم ہو جائے گی یا پھر یہ کہ مذاکرات کیوں نہیں ہونے چاہیے, پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے بار بار کہ انگیج کرنا چاہیے. انگیجمنٹ کی جو پالیسی ہے کیا یہ ریاست ماضی میں کرتی رہی ہے؟ اب کیا گارنٹی ہے کہ 4 سال کے بعد کوئی نئی اسٹیبلشمنٹ 5 سال کے بعد آئے اور وہ کہے کہ نہیں اب ہم نے مذاکرات کرنا ہے, بات چیت کرنی ہے, دوبارہ سے ان کو انگیج کرنا ہے. تو یہ کلیئرٹی کیا اب ہو گئی ہے ادارے کے اندر کہ اب اس کے بعد کوئی بات چیت نہیں ہوگی؟ بڑا اہم سوال کیا آسما. میں اس کو 3 اعتبار سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں, نظریاتی اعتبار سے, نفسیاتی اعتبار سے اور تصویراتی اعتبار سے. دیکھیں تینوں اعتبار سے میں سمجھتا ہوں فوج کی قیادت اور اس کا رینک اینڈ فائل جو ہے اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے. نفسیاتی اعتبار سے پہلے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں, جسے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ دیکھیں اس وقت جو فوج کی قیادت ہے نا اور جو ان کا نظم ہے, آپ سمجھیں کہ کوئی بھی فوج میں افسر ہے جو کہ لیفٹنٹ کرنل سے لے کے جنرل, فل جنرل یا فیلڈ مارشل کے عہدے تک ہے, اس نے 25-26 سال پچھلے سال دہشت گردی کے خلاف ہی جنگ کی ہے. تو انہوں نے جو ہے زخم کھائے ہیں, انہوں نے اپنے جوانوں کے جنازے اٹھائے ہیں, انہوں نے ان کی بیواؤں کے سر پہ چادر رکھی ہے, انہوں نے
ان کے یتیموں کی داد رسی کی ہے، ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ دوسری بات تصویراتی ہے، جو کاؤنٹر ٹیررزم سٹڈیز کا دنیا میں ایک برانچ آف نالج ہے اسٹریٹجک اسٹڈیز کی، اس میں بنیادی طور پہ جو سب سے بڑا گین ہوتا ہے دہشت گرد تنظیموں کا، یہ دنیا کی تمام تنظیموں کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ تامل ٹائیگرز ہوں یا مفتی باہنی ہو یا آئرش ریپبلکن آرمی ہو یا سن فین ہو، ان کو لیجیٹیمیسی چاہیے ہوتی ہے، اور لیجیٹیمیسی جو ہے وہ اپنے سویلین ٹارگٹس کے خلاف ہتھیار اٹھانے یا تشدد کرنے کے لیے جب ریاست ان کے ساتھ یا وفاقی حکومت مذاکرات کرتی ہے تو ان کو لیجیٹیمیسی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہی تو اصل میں ان کا گین ہے۔ اصل میں ان کے سوچ اور حکمت عملی کو سمجھنا ضروری ہے۔ دہشت گرد یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ریاست کو یا حکومت کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے کہ اب وہ ہماری باتیں ماننے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اور اس کا عملی ثبوت مذاکرات ہیں۔ اس لیے مذاکرات کرنا ریاست اور حکومت کی کمزوری سمجھی جاتی ہے اور گین سمجھا جاتا ہے دہشت گرد تنظیموں کا۔ اور یہ دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں کی جو سٹڈیز ہارورڈ میں، بوسٹن میں، دنیا کی بہترین درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہیں، وہاں بھی یہی ہوتا ہے۔ میں نے NTU واشنگٹن میں پڑھایا ہے، وہاں بھی آپ دیکھیں تو یہی لٹریچر موجود ہے کنسپچول لیول پہ۔ اور تیسری بات جو ہے، بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح بھی مصدق صاحب بھی کہہ رہے تھے، لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کس چیز کے اوپر مذاکرات کرنے چاہیے۔ مجھے دیکھیں، ایک طالبان نے ایک نظام حیات مرتب کیا ہے، صحیح یا غلط، افغانستان میں، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں آئسولیٹ ہو چکے ہیں۔ میں ایک سیکنڈ کے لیے ڈاکٹر دنیا میں بھی آئسولیٹ ہیں، لیکن میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں کوئکلی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، تو وہ نظام حیات جس نے ان کو، جس کے ذریعے سے اسلام بھی مسخ ہو گیا ہے اور وہ دنیا اور اسلامی دنیا میں بھی آئسولیٹ ہو گئے ہیں، اور جس کے ذریعے ان کا معیار زندگی بھی بہت خراب ہو گیا ہے، کیا وہ انداز زندگی اور وہ نظام حیات آپ KPK میں لانا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کا ماڈل ہے؟ اچھا، پھر ایک اور بات کہ کیا آپ ایک پیرلل اسٹیٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو الاؤ کر کے کہ جناب وہاں پہ امیر بھی ہے اور ساتھ میں MNA بھی ہے، کچھ لوگ آئین پہ بھی چل رہے ہیں، جمہوریت بھی چل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا اپنا بھی کوئی مگر آج ڈی جی نے کہا کہ اس کے اوپر ہم بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ اب وہ میں خیال ہے اس کے لیے ایک اور پریس کانفرنس کا ہمیں انتظار کرنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیں گے کہ کیوں ان کے ساتھ جو ہے اس طرح کی پالیسی اختیار کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ کوئکلی میں آپ کو 1 منٹ کے لیے روک رہی ہوں۔ زاہد خان صاحب میرے ساتھ ہیں، پہلے ANP میں تھے، اب پاکستان لیگ نواز میں، اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہوتے ہوئے جو ریسنٹلی جرگہ ہوا تھا اس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی، جس کا بار بار ریفرنس جو ہے وہ دیا جا رہا ہے سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے۔ السلام علیکم زاہد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ زاہد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو جرگہ ہوا تھا اس میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ طے پایا تھا، سب پارٹیوں نے کہا تھا کہ صرف مذاکرات حل ہے، تو پھر کیوں اس جرگے کی جو باتیں ہیں یا اس کے جو فیصلے ہیں وہ تسلیم نہیں کیے جا رہے؟ دیکھیں اصل بھی یہ بالکل جھوٹ ہے اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ میرا تقریر ہے، اگر آپ کے پاس تو میں نے بھیجا، اگر آپ سنا دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا کہ جی دیکھیں، 2 باتیں ہیں، 2 آپشنز ہے کہ جس پہ آپ مذاکرات کر سکتے جس سے امن آ جائے۔ تو میں نے کہا ایک ہے آپ مذاکرات کریں اور مذاکرات کے ذریعے امن آ سکتا ہے کہ اگر وہ بات مانتی ہے، اور دوسرا ہے کہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ تو میں نے مذاکرات کا حوالہ دیا کہ 3 دفعہ مذاکرات ہوئی ہے۔ ایک دفعہ ANP پیپل پارٹی کی حکومت نے کی، اس سے پہلے جو کیئر ٹیکر تھا اس نے کیا، اور پھر اس PTI والوں نے کی تھی، لیکن وہ تینوں کے 3 ناکام ہو گئے۔ وہ دیکھیں اسما بی بی وہ چاہتے ہیں کہ قبائلی علاقے ملاکن ڈویژن ان کے حوالے کر دے، اور جو لاسٹ میں ان کا معاہدہ ہوا تھا وہ اس بات پہ ہوا تھا کہ یہ ہم آپ کے حوالے کریں گے، کیونکہ طالبان، افغان طالبان اور یہ مل کر طالبان نے افغانستان پہ قبضہ کیا، وہ کہتے ہیں اسی طرح قبضہ ہم ادھر کریں گے۔ تو ان کے اور کوئی مذاکرات یا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اس کو۔ اگر آپ نے یہ اضلاع جو ٹرائبل ایریا تھے وہ آپ کوئکلی مجھے بتا سکتے ہیں کہ صوفی محمد صاحب کے ساتھ آپ کے جو مذاکرات ہوئے تھے سوات میں، اور اس کے بعد جو مذاکرات ہوئے تھے اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ کیا وہ کامیاب مذاکرات تھے، اور کیا بار بار مذاکرات جو کرتے رہے آپ لوگ اس کا کوئی نتیجہ نکلا تھا؟
देखिए जी, आपको पता है कि सुफियाबाद मेरे इलाके से थे और उसमें जरगा भी मैंने किया था और उसमें मुज़ाकरात मैंने शुरू की थी। बदकिस्मती से जब हम सारे बातें उनके माने तो तब भी उन्होंने यही कहा था कि ये इख्तियार हमारे पास होगा, यानी हम अदालतें भी हम कायम करेंगे, हुकूमत भी हम चलाएंगे और हमारे हुक्म चलेगा, हुकूमती पाकिस्तान का कोई नहीं चलेगा। इसलिए वो नाकाम हो गए और आपको पता है उसमें मेरा घर भी उड़ा दिया गया, मेरे उजरे भी बैठे हुए, मेरे भाई को 6 गोलियां मार दिए, मेरे एक गार्ड शहीद भी हुआ और इस तरह एमपी के बहुत सारे लोग शहीद हो गए। तो हमने तो मुकाबला किया था। अभी जो इस वक्त हुकूमत है वो ऑनरशिप ले नहीं रहे। ये जो बार बार ये कहते हैं, वो कहते हैं कि एमपी, जिस तरीके से एसपीआर ने भी इसका जिक्र किया कि वो जिस तरह एनपी के साथ और पीपल पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, इनके साथ हुआ, तो इस तरह हमारे साथ होगा। तो जब तक ये मुकाबला नहीं करेंगे और खड़े नहीं होंगे तो जाहिर है कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो ये क्यों मुकाबला नहीं करेंगे? आज भी डीजीएसपीआर ने कहा सारी जमातों पे हमले होते हैं, इन पे क्यों नहीं होता? ये सवाल उन्होंने उठाया। ये खौफजदा ये मिली हुई ये पूरा हुकूमत इनको वो बता दे रहे थे। जो भी चीफ मिनिस्टर आते हैं वो बता देते हैं। आपने इमरान खान को नहीं सुना था कि उसने कहा था कि इसके लिए ऑफिस खुलवा दे? उसने, आपको याद होगा कि जब बैतुल्लाह मसूद से मुज़ाकरात की बात शुरू हुई थी तो उसने नुमाइंदा इमरान खान को मुकर्रर किया था कि जी हमारा जो जरगा होगा उसके नुमाइंदगी इमरान खान करेगा। तो वो तो खुल के उनको सपोर्ट करते हैं दहशतगर्दी को और दहशतगर्दों को, इसलिए वो अफगानिस्तान से ये तवक्को रखते हैं अफगान तालिबान कभी भी इस तालिबान तो को। खान साहब, अभी सूबे के अंदर तो ये फिजा नहीं है ना? सूबे के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो कहते हैं कि नहीं होने देनी ऑपरेशन। क्या अवाम चाहते हैं कि ऑपरेशन हो वहां पे या इनके खिलाफ कार्रवाइयां हो? मुझे आप ये बता दें कि अवाम ने कब इनकार किया है कि ये ऑपरेशन, देखिए वो ऑपरेशन नहीं है और ये कहते हैं कि ऑपरेशन कामयाब नहीं हुई। आप मुझे बता दें कि मलाकंड डिवीजन इनके कब्जे में नहीं गया था। मैं दीर से बिलोंग करता हूँ, आपको इल्म है। वहां तो न पुलिस थे, सब भाग चुके थे या मर चुके थे बेचारे। पूरा डिवीजन में कोई झंडा पाकिस्तान के लिए हरा ही नहीं सकते थे। ऑपरेशन हुआ, आज अमन है कि नहीं है वहां पे? ये झूठ बोलते हैं, सारा गलत बयानी करते हैं। अब ये है कि अभी वहां पे ये सिर्फ यही लोग मुखालिफत कर रहे हैं और कोई लोग तो मुखालिफत के, और वो जो इंटेलिजेंस बेस पे ऑपरेशन होता है वो इस तरह ओपन ऑपरेशन नहीं है ना। ओपन इलाकों पे उसने कब्जे किया है, लेकिन वो अच्छा करते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत शुक्रिया। ये बैरिस्टर साहब, अब आप जवाब दीजिए। मुज़ाकरात इतने हुए, 21 से 25 तक टीटीए के साथ भी मुज़ाकरात हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहती है बार बार इनसे बातचीत की जाए। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो वाकई खौफजदा है या उनकी जो पॉलिसी है कि बाकी सारी सियासी जमातों के ऊपर अटैक्स हुए, अगर वो कहेंगे तो उनके ऊपर भी अटैक्स होंगे, ये अकेली वजह है जिसकी वजह से बातचीत के लिए रजामंद हैं और उनको टेक ऑन नहीं किया जाता? देखिए, ये जो डायनेमिक्स हैं ये चूंकि केपीके की हुकूमत है और जो आपने यहाँ भी इल्ज़ाम लगाया कि मुलविस हैं टेररिज्म में, उनके साथ मिले हुए हैं, मेरा ख्याल है मैं तो बड़ी जोरों शोर जी, जाहिद से खान साहब ने ये कहा है, बिल्कुल जी मुस्तरद करता हूँ। अभी उन्होंने ऑन एयर कह दी ये बात, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये क्या वजूहात हो सकती हैं, उनमें हो सकता है ये भी वजह हो कुछ लोगों के दिलों में या दिमागों में। मैं उसको डिनाई हाँ या नहीं ना में नहीं जवाब दे सकता उस पर, वो तो उनको पता है कि क्या है। लेकिन मैं बार बार जो इंसिस्ट कर रहा हूँ वो शायद बात क्लैरिफाई नहीं हुई। मुज़ाकरात का लफ्ज़ जो है टेररिस्ट के साथ, ये दुरुस्त ही नहीं है मेरी नज़र में। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी एक्सप्लेन किया कि आप मुज़ाकरात इस तरह नहीं करते कि आप कोई टेररिस्ट की जो डिमांड्स हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, अगर वो कोई टेररिस्ट कहता है किसी भी जगह कि मैंने अपनी हुकूमत कायम करनी है, तो वो तो फिर शुरुआत ही नहीं हो सकती बातचीत की। लेकिन बातचीत होती है कि हुकूमत की क्या डिमांड है और वो किस तरह डिमांड को इम्प्लीमेंट करना है ताकि टेररिज्म ख़त्म हो। ये भी एक तरीक़ेकार है और ये अगर डॉक्टर साहब को मेरे से शायद बेहतर पता होगा, लेकिन मैंने भी काफ़ी स्टडी की है। हर जगह उन्होंने IRA का जिक्र किया, उन्होंने सिन फेन का जिक्र किया, उन्होंने कुर्ज की बात की। इसी तरह अब दुनिया जहान की जहाँ भी टेररिज्म हुआ है, चाहे वो टामिल्स हों चाहे कोई भी हो, तो वो एक पॉइंट आता है जहाँ आपको
ایکٹیویٹی کے ساتھ، آپریشنز کے بات چیت ساتھ کی طرف ساتھ بڑھنا پڑتا ہے، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو لیکن مستقبل کے کاروائی لیے کے بھی بعد ختم کرنا ہے. ٹھیک بات ہے سر. اچھا میں ابھی جڑ سے ہٹا. بالکل آپ کی بات درست ہے، مگر وہ یہ دہشت گردی پہلے ختم ہو، پھر اس کے بعد جو سرنڈر کرنا چاہے وہ اس کی وہ سٹیج ہے جو کہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے پاس چارہ کیا ہے؟ ایک صوبہ ہے، ایک ظاہر ہے کہ ایک پاکستان کی فیڈریشن کا ایک یونٹ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے نئی آپریشن ہونے دینا، ہم نے نئی کاروائیاں کرنی، اور ایک اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کا وہ آغاز ہو چکا ہے. 8 فروری تک یہ پیک پہ جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ پبلک کو اس طرح سے کنونس کیا جا سکتا ہے، ان کی طرف سے سڑکوں پہ آیا جا سکتا ہے؟ پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ 1250 لوگ شہید ہو چکے ہیں، تو اب کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اور لوگوں کو شہید کروائیں؟ یہ کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو بیرسٹر صاحب بڑے بھلے سے بات کرتے ہیں، بڑی اچھی اور سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں نیگوشیٹ نہیں کریں گے، ہم تو ڈیمانڈز رکھیں گے. پی ٹی آئی تو یہ نہیں کہہ رہی ہے، بالکل یہ نہیں کہہ رہی ہے. میرے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ہم نیگوشیٹ کریں گے، جس پہ میں نے یہ سوالات پہلے بھی اٹھائے ہیں کہ آپ کیا نیگوشیٹ کریں گے اور کس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے. اور برملا کہہ رہے ہیں. آپ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جس کے مرضی بیانات اٹھا کے دیکھ لیں. تو بیرسٹر صاحب کا تو ہمیں احترام کرتے ہیں، ہمارے ویسے بھی بھائی ہیں ہمارے ساتھ سینٹ میں بھی، وہاں پہ بھی اسی طرح کی سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں. مگر باقی لوگ کیا بات کر رہے ہیں وہ بھی تو سنیے، اور پھر مجھے بتائیے کہ بات کیا ہو رہی. دیکھیے بات یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ کیا کرے گا. بھائی آپ نے بجلی کے بل جلا دیے، آپ نے کہا کہ ہم صرف حکومت میں نہیں ہیں اس وجہ سے سول نافرمانی کر دیں اور ٹیکس نہ دیں. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. جب آپ وہ بچے نہیں کھیلتے، وہ کہتے ہیں آئی پلے اور نو پلے، یا جس طرح انہوں نے وہ چلایا تھا سوشل میڈیا پہ کہ خان نہیں تو خاکم بدہن پاکستان نہیں. تو یہ وہی بات ہے کہ اگر ہم حکومت میں نہیں تو بھسم ہو جائے، شہید ہو جائیں لوگ، مر جائیں لوگ، لیکن ہم وفاقی حکومت کو اس کے خلاف نافرمانی. میں نے آپ کو ابھی بتایا حکومت آئین کے تحت ہے، آئین میں کچھ وفاقی سبجیکٹس ہیں. کیا کسی صوبے کو یہ اختیار ہے؟ اسی آئین کے اندر 245 بھی ہے، جس کو کہ ظاہر تحریک انصاف کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم نہیں چاہتے 245 وڈرول کی بات کی ہے کہ فوج یہاں سے واپس چلی جائے. پھر اسی آئین کے تحت گورنر رول بھی ہے. پھر آپ اس آئین کے تحت بھیج دیں نا. پھر اگر ایک پارٹی باہر نکل کے صاف ہی کہہ دے کہ ہم نے یہ بچے جو ہمارے سڑکوں پہ شہید کروانے ہیں تو بھیج دیں نا پھر واپس. یعنی نہ آپریشن کرنے دیں گے، طالبان کو کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے. یعنی کوئی باہر وہ کیا شعر ہے کہ داغ کا کہ زیست سے تنگ ہو اے داغ تو جیتے کیوں ہو. جان پیاری بھی نہیں، جان سے جاتے بھی نہیں. صحیح. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. تو آپ نکلے نہ کہیں کہ ہم طالبان کے ساتھ ہیں اور ہم یہاں پہ طالبان کی حکومت چلائیں گے، اور ہم ان بچوں کو جو ہماری بات نہیں مانتے شہید کریں گے، اور ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ان لڑکیوں کو قید کریں گے اور ان کے سکول بند کروائیں گے. باہر نکلے نا کہیں پھر. مگر وہ بھی نہیں کہنا اور آپریشن بھی نہیں ہونے دینا اور کوئی سلوشن بھی نہیں ہے. بالکل. میں کوئکلی، چونکہ اب آخری وقت ہے اور آپ نے آخری وقت تو اللہ نہ کرے کہ آیا ہو، مگر پروگرام کے آخری لمحات ہیں. جی بیرسٹر صاحب، آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو دیکھیں، میں سنوا دیتی ہوں کوئکلی، پھر میں آپ کا سٹیٹمنٹ اس پہ چاہتی ہوں کہ انہوں نے تو کہا کہ ہمارا ایک ہی ہے، وہ عمران خان صاحب ہے. یہ کچھ دنوں سے بیرسٹر گوہر کے خلاف کیمپین خود پارٹی کے اندر چل رہی ہے اور ظاہر ہے کہ پالیسیز اسی لیے ابہام کا شکار بھی ہیں. ذرا سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں، چلائے گا. یعنی چیئرمین عمران خان صاحب ہی ہیں، دیکھیں اور کوئی چیئرمین نہیں ہے. اس وقت جو صورتحال ہے اس ملک میں، جو ہمارے ساتھ الیکشن کمیشن کا رویہ ہے، وہ سب اپنی جگہ ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ایک جبر کے ضابطے ہیں. اصلی صورتحال سب جانتے ہیں، صرف عمران خان چیئرمین ہیں اور کوئی چیئرمین. سر کیا وہی چیئرمین ہے؟ اب بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین نہیں ہے؟ میں اس میں کچھ ایڈ کر دوں آپ کی اجازت سے. سر پلیز. میری نظر میں پارٹی میں کوئی بھی نہیں ہے. پارٹی ہے ہی عمران خان اور ان کے علاوہ باقی سارے ایرریلیونٹ ہیں. اگر یہ اشارہ بیرسٹر گوہر کی طرف تھا تو میں اپنا اشارہ پوری پارٹی کا کر دیتا ہوں کہ خان صاحب کے بغیر یہ پارٹی ہی نہیں ہے. اس لیے تو کیا یہ شخصی عملیت نہیں ہے پھر سر؟
یہ شخصی آمریت نہیں ہے؟ دیکھیں پاپولیرٹی ان کی ہے، حقیقت ہے، میرے خیال ہے ہر پارٹی میں یہ ہوتا ہے. آپ اگر پیپلز پارٹی کا دیکھیں تو اس وقت وہ بھٹو صاحب تھے، باقی تو سارے بعد میں لیڈرز آہستہ آہستہ بنے. مگر ان کے بعد اسی نصرت طرح بھٹو صاحب نے فیصلے ایک کیے. وقت تھا جب جی نواز شریف صاحب جی تھے، ان بالکل کے نہ بھائی نہ ان کی بیٹی کوئی ریلیونٹ نہیں تھے، وہی ایک لیڈر تھے. تو یہ تو ہر ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں یہ ہے ایشو اور ہوتا رہا ہے. رائٹ. جب پاکستان بنا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح تھے، باقی مسلم لیگ ریلیونٹ تھی. جب وہ مگر وہ تو فوت ہو چیئرمین گئے ہی تو اس کے ماننے بعد کو تیار نہیں ہے نا سر. مسلم وہ تو کہہ رہے ہیں پارٹی عمران خان صاحب نے ان کو چیئرمین بنایا تھا، مگر ان کے نزدیک صرف چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو میرا یہ خیال ہے بھی کہ اگر وہ ان کا اشارہ بیرسٹر کسی کو حق کسی کے خلاف پہنچتا نہیں ہے کہ کسی کے بات کریں کہ کوئی چیئرمین ہے کہ نہیں ہے. اگر کسی کا اشارہ، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے یہ اشارہ کیا ہے، لیکن اگر کیا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین نہیں ہیں تو پھر یہ غلط بات ہے. لیکن اگر ان کا یہ بات کہنی تھی کہ یہ نہیں، ان پارٹی سے سوال یہی جیسا میں پوچھا کہہ گیا رہا تھا ہوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے بارے میں. ٹھیک جی، بہت تو شکریہ سر. تھینک یو سو مچ سر. میرے خیال ہے گمگو کی سی کیفیت آج ریاست جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئی ہے کہ کوئی گڈ بیڈ پالیسی نہیں ہے. اب صرف دہشت گردوں کے خلاف ہم نے کارروائی کرنی ہے. دوسری طرف سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو کیا دیکھنا ہے. پاکستان تحریک انصاف ہے جو ابھی تک ابہام کا شکار ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم نے صرف مذاکرات کرنے ہیں اور لڑائی نہیں لڑنی ہے ان دہشت گردوں کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کے اندر اتنے اختلافات ہیں. یہ سب اختلافات کیسے ختم ہوں گے؟ اچکزئی صاحب ابھی گو کسی کیفیت میں کہ ان کے پاس کیا اختیار ہوگا، کوئی اختیار ہوگا یا نہیں ہوگا. سب کو 2026 میں کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا، تبھی کہیں جا کے سیاسی معاملات اور جمہوریت کی طرف جو سفر ہے اس کا آغاز ہوگا. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.